सूरत लुकमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात हैं हिकमत भरी किताब की, यानी कुरान मजीद की। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए, एहसान करने वालों के लिए। कौन है मुहसिनीन? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, वो जो नमाज कायम करते हैं। व युतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, यानी दूसरों पर माल खर्च करते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे। वयत्तखिज़हा हुज़ुआ, और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग, इनके लिए सख्त रुस्वा करने वाला, जलील करने वाला अजाब है। कलाम दो तरह का होता है, बातें दो तरह की होती हैं, एक नसीहत पर मबनी और एक तफरीह पर मबनी। एक में इंसान दूसरे को कोई भली बात समझाता है, सिखाता है, जिससे उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है और वो बेहतर प्रोडक्टिव काम करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरह की बातें तफरीह या एंटरटेनमेंट पर मुश्तमिल होती हैं। आमतौर पर ऐसी बातें इंसान के अंदर गफलत पैदा करती हैं और उसको उसकी जिम्मेदारियों को भुलवा देती हैं या उससे दूर करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को नसीहत शुरू की, खैर और भलाई की बात बताना शुरू की, कुरान मजीद सुनाना शुरू किया, तो मुशरिकीन मक्का ने हर तरह से आपकी मुखालफत की। हत्ता कि उन्हें जब यह पता चला कि सारी मुखालफत के बावजूद भी अल्लाह का कलाम लोग सुनते चले जा रहे हैं और ये फैलता चला जा रहा है, तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसकी वजह से लोग कुरान की तरफ माइल ना हो। लिहाजा उन्होंने इसके लिए ख़ास तौर पर प्लान किया और मुख्तलिफ तरह की दास्तानें, कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके मक्का में किस्सा गोई की मजलिसें शुरू की, ताकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने की बजाय ऐसी मजलिसों की तरफ आ जाएं, यानी तफरीह के ज़्यादा दिलदादा हो जाएं। इस तरह उनके अंदर गफलत पैदा होगी और फिर कुरान की बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये चीज़, ये तरीका, यानी कोई भी ऐसा काम, ऐसा कलाम, ऐसी बातें जो इंसान को उसके मकसद से गाफिल कर दे, जो इंसान को एक बेकार इंसान बना दे, जिससे इंसान मेहनत का आदी ना रहे, जिसके साथ इंसान के अंदर संजीदगी ना रहे, वो अपनी आखिरत को भूल जाए, तो ऐसी चीज़ें इंसान के हक में सख्त नुकसानदेह हैं। खुद लेना भी और फिर ख़ास तौर पर लोगों में उनको आम करना, ताकि लोग अल्लाह के रास्ते से हट जाएं, यानी इस नीयत के साथ इन चीज़ों को फैलाना बगैर इल्म के, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और ख़ास तौर पर अगर अल्लाह के दीन का मजाक भी उसमें शामिल हो, वो यत्तखिज़हा हुज़ुआ, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत रुस्वाकुन है। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, तो बड़े घुमंड के साथ रुख फेर लेता है, यानी अल्लाह के कलाम की तरफ माइल होता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता, तवज्जो ही नहीं देता। सुनाया भी जाए तो कअल्लम यस्माहा, गोया कि उसने सुना ही ना हो, क्योंकि उसके अमल में, रवैये में, तरीके में कोई भी तब्दीली नहीं आती। वो उसको एक डिस्टेंस पर रख के सुनता है, जो सिर्फ आवाजें उसके कान से टकराती हैं, उसके दिल के अंदर नहीं जाती कोई बात। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कि उसके कान बहरे हों। ऐसे लोग जो अल्लाह के कलाम के साथ ये मामला करें, ये सलूक करें, फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, उसको अज़ाब अलीम की बशारत दे दो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो अच्छे काम करें,
ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، یعنی جنہیں تم معبود بناتے ہو، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا مالک سمجھتے ہو اور جن سے تمہاری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ذرا یہ دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا، کیا کون سی تخلیق کی، وہ کیسے خدا بن گئے جب ان کے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ بنا ہی نہیں پایا آج تک، تو آئندہ تمہاری قسمتیں کہاں سے بنائیں گے، تمہارے لیے کچھ کیا بنا کر لائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ حق سے دور ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بنو۔ لقمان کی شخصیت عربوں میں ایک حکیم اور دانا شخص کی تھی، اور مختلف شعراء جو تھے جاہلیت کے وہ اس کے کلام کو اپنے شعروں میں کوٹ کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی تقریباً 3 سال پہلے، مدینہ کا پہلا شخص سوید بن صامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حج کے لیے مکہ گیا تھا اور آپ سے ملاقات کی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت حکیمانہ کلام ہے، تو اس نے صحیفہ لقمان یا مجلہ لقمان جو تھا وہ نکال کے دکھایا جس میں کچھ حکمت کی باتیں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے، تو آپ نے اس کو قرآن مجید سنایا۔ بہرحال واپس جب وہ گیا تو جنگ بواس میں مارا گیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو لقمان کی نصیحتیں، لقمان کی حکمت اور لقمان کے اوپر ایک ٹرسٹ عربوں کے اندر موجود تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لقمان کو تو حکمت ہم نے دی تھی، اور اس حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر گزار بنو، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ یعنی تم لقمان کو مانتے ہو تو لقمان تو خود شرک سے بیزار تھا، پھر اس کی اس بات کو بھی مانو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یعنی لقمان کی جو حکیمانہ باتیں تھیں ان میں سے خاص طور پر جو اس نے اپنے بچے کو کی، کیونکہ انسان اپنے بیٹے کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، سب سے زیادہ انسان سنسیئر مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو نصیحت وہ اپنی اولاد کو کرتا ہے وہ ہر ایک چیز سے بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ان کا اچھا سنہرا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ لقمان کی اپنے بچے کو جو خیر خواہی بھری نصیحت تھی اس میں سب سے پہلے اس نے شرک سے روکا تھا اس کو، تو اگر تم لقمان کو مانتے ہو تو تم بھی شرک چھوڑ دو۔ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنے کی، یعنی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کے انتہائی کمزوری کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو
اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. یعنی اللہ کے علم کی طاقت، پاور کتنی بڑی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، حتیٰ کہ چٹان کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. تو تمہارے اعمال اللہ سے کیسے پوشیدہ رہیں گے، کیسے چھپے رہیں گے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو. ونہا عن المنکر، برائی سے روکو. اور اگر اس میں مشکل پیش آئے واصبر علی ما اصابک، جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کتنی بہترین تربیت کر رہا ہے، کتنے کام کی باتیں اس کو سکھا رہا ہے. سب سے پہلے شرک سے منع کیا، پھر والدین کی بات، اس کے بعد دوبارہ اللہ کے علم اور اللہ کی صفات کی قدرت. کیونکہ عام طور پر ہم بچوں کو اپنے سے ڈراتے ہیں اور لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ غلط کام نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار اپنے بچے کو رجوع کرا رہا ہے. کیونکہ جو انسان بچپن سے اس کی تربیت اس ڈھنگ پر ہو کہ اسے اللہ کا خوف دلایا جائے تو پھر اسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کے اعمال بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. پھر نماز کی بات کی گئی، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں عبادت کرو، بلکہ اگر لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو ان سے بھی ان کو روکو، اور مصیبت پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی بد اخلاقی نہ برتو. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تواضع اختیار کرنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یعنی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاق نہ ہو. ایک شخص شرک سے بھی بچتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، والدین سے بھی اچھا کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو موڈ آف ہے اس کا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے، تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا. اس سے انسان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں پھر اس عبادت کی بھی بہت بڑی ویلیو نہیں کہ جس کے ساتھ انسان انسانوں کو ستانے والا بن جائے. تو ایک پوری زندگی کے اندر ایک چینج ہونی چاہیے، باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو. زمین پہ اکڑ کر نہ چل، یعنی تکبر نہ کر. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی نہ تو بہت تیز تیز چلو اور نہ بالکل سستی کے مارے آہستہ آہستہ. اسی طرح یہ کہ انسان عام طور پر جس بھی گھمنڈ کا شکار ہو وہ چال میں نظر آنے لگتی، تو کہا چال کی اصلاح کر اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی بہت چیخ چلا کے نہیں بات کرو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا ہے. اصل میں گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس قسم کے وہ شور کرتا ہے یا جیسا لہجہ اس کا ہوتا ہے اس طرح کے لہجے سے پرہیز کرو. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی، یعنی سب تمہارے کام کا بنایا، تمہارے فائدے کا بنایا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں انہیں ضرور یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ باپ دادا حق پہ تھے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہ کرے گا جو اس کے نزدیک درست نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے باپ یا دادا کا عمل کیوں نہ ہو. پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، نہیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کرے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے اور عملاً وہ نیک ہو، یعنی اس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تم اتنی بات جانتے ہو، لیکن اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر عمل سے اس کا ثبوت بھی دو. بلکہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے تو پھر انہیں کیسا طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہیے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں وہ بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. یعنی اتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں کہ انسان کی سیاہی اور قلم سب ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی جن لوگوں میں یہ 2 صفات پائی جاتی ہوں وہ حقیقت میں اللہ کے راستے پر جم جاتے ہیں، کیونکہ انسان 2 حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوا. یا تو وہ تکلیف کی حالت میں ہوگا تو پھر اسے صبر چاہیے، یا وہ خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹائے نہ مختلف تعویلوں کے ذریعے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی اور کیسی ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، اللہ کی قدرت اور پاور کا ذکر ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، اس کے علم کی قوت. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرنے والا. لہٰذا ایسے ہاروسکوپ سے مدد لینا یا کسی فارچون ٹیلر یا غیب کی خبریں جاننے والے سے اپنے مستقبل کا حال پوچھنا یہ درست نہیں. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے.
ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے.